أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق الله العظيم. Welcome to Afaq, dedicated to improving education in Pakistan. At Afaq, we know that when a young child enters school for the first time, he embarks upon the greatest journey of his life. A journey in which he is transformed from a tiny tot into a responsible citizen. To make this journey more remarkable, the educational system should be of highest quality, meeting the academic, social, and emotional needs of the child. With that vision in mind, Afaq is zealously engaged in providing academic excellence through a diverse range of services and under strict quality control. An ISO 9001-2008 certified non-governmental organization with its foreign office in the UAE, Afaq is now an international organization providing its services in the Middle East, Southeast Asia, South Asia, Africa, America, and European countries. Afaq provides an umbrella under which various enterprises are functioning to improve the literacy rate in Pakistan and to provide academic excellence. Afaq's research and development is the hub of its activities. Curriculum development, textbooks and children's publications, model school development, training, youth promotion, career counseling, assessment and evaluation. Our researchers keep themselves abreast of the latest trends in curriculum development. Afaq curriculum prepared in the light of the National Curriculum Guidelines and benchmarked against the curricula being taught in the UK, USA, Canada, Malaysia, Australia, etc. meets both national and international standards of quality education. Afaq textbooks are being taught in thousands of schools across Pakistan. Afaq Sun series, Afaq Iqbal series and Afaq Nakhla series focus on young minds to become critical thinkers and develop the skills necessary to excel in today's world. They are geared to stimulate the child's focus on learning with engaging content and exercises, also imparting religious and cultural values to the young students. Afaq Encyclopedia is compiled for young children aged 7 to 13. Arranged thematically and superbly compiled with amazing photos and information, it is designed to capture the imagination of the young students and inculcate the habit of looking up and discovering things on their own. Intriguing queries on title pages such as "Why a cat can see in the dark?" or "Are crocodile tears real?" arouse the curiosity of young learners. The training division takes pride in having trained thousands of school principals, teachers, trainers, and trainers of trainers all over Pakistan. Afaq training is classified into 3 categories: teacher training, school management training, and training of trainers. Besides, Afaq has entered into a trade agreement with Punjab Education Foundation,
under which AFAQ conducts training workshops for schools across Punjab. AFAQ also conducts training workshops in collaboration with many other local and international organizations. Yet another feather in AFAQ's cap is its Model School Development Program, MSDP. It is emerging as the strategic hub of consultancy to schools on modern school management systems, instructional supervision, and character building of students and school staff, and human resource solutions. MSDP also conducts educational audits of schools to evaluate strengths and weaknesses of schools and suggests solutions accordingly. AFAQ's career guidance and counseling services help students to identify and assess their individual interests and abilities, thereby developing a plan to achieve their goals. This program is beneficial not only to the students but also schools because its successful implementation helps to improve their internal examination and board results and hence improving their public image. Another bold initiative of AFAQ is a self-reliant student assessment body of its own. This department makes independent assessments of students without any influence or bias. AFAQ's Leaders Club is a students' club which was established in 2009 to indoctrinate leadership qualities amongst the children. Student members volunteer in the club and then arrange as well as participate in different activities which augment healthy competition and enhance learning at the same time. AFAQ Forum invites highly skilled people from various walks of life, including journalists, writers, intellectuals, and researchers, to find solutions to educational and social issues through discussion and dialogue. AFAQ is a passionate mission to produce the leaders for tomorrow. Let us join hands to make it happen. Association with AFAQ can do a world of good to your institution. It will go a long way towards building its public image, increasing student strength, improving its financial standing, and last but not the least, achieving quality assurance in your institution. Bismillahirrahmanirrahim. चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी स्कूल आज हमारे इस ऑनलाइन प्रिंसिपल कन्वेंशन का सेशन है और कोविड-19 के दौरान में हमने कई सेशन जो है वो स्कूल के हवाले से किए हैं, लेकिन आज के इस प्रिंसिपल कन्वेंशन का टॉपिक जो हमें चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी स्कूल रखा है उसका पर्पस ये है कि इस वक्त कोरोना के सूरत हाल के बाद जो स्कूल में चेंजेस आएंगी उस चेंजेस में हमें स्कूल प्रिंसिपल को 21st सेंचुरी स्कूल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। गो के 21st सेंचुरी को आए हुए 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में स्कूलों ने अपने आप को 21st सेंचुरी स्कूल के हिसाब से चेंज नहीं किया है। इसलिए 21st सेंचुरी स्कूल क्या है, 21st सेंचुरी स्कूल की इस वक्त ज़रूरत क्यों है और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद की जो सूरत हाल है उसमें 21st सेंचुरी स्कूल की क्या अहमियत रहेगी, ये आज की इस वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के शुरू में एक रिसर्च जो कि पेंडेमिक से पहले की है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पेंडेमिक से पहले की एक इंफॉर्मेशन, एक रिसर्च ये थी कि 2030 तक तकरीबन हाफ ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन और यंग पीपल जो हैं उनके हवाले से ये कहा जाता है कि 2030 में उनके पास वो स्किल या वो क्वालिफिकेशन नहीं होगी
جو اس وقت کی ہمیں جو ایمرجنگ گلوبل ورک فورس ہے اس میں اس کی ضرورت ہے، یا اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ جن جابس کی ضرورت ہوگی، جس طرح کی امپلائمنٹ اس وقت ہوگی، تو 2030 میں ہماری تقریباً ہاف آف دی ورلڈ پاپولیشن جو ہے اس کے پاس وہ اسکل نہیں ہوگی کہ وہ جاب وہ کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت جو ہمارے اسکول ہیں وہ اسکول انہیں وہ اسکل نہیں سکھا رہے کہ جن اسکلس کے نتیجے میں وہ 2030 جس کو آنے میں 8-10 سال ہی رہ گئے ہیں کہ اس وقت وہ بچے سروائیو کر پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے موجودہ اسکول جو ہے وہ فیوچر کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے۔ دوسری طرف اس وقت آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا کی صورتحال پیدا ہوئی تو کرونا کی صورتحال میں تقریباً 463 ملین جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کٹ آف ہو گئے ریموٹ لرننگ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہمیں کرونا کی صورتحال کا پہلے کوئی علم تھا، اور ہم نے وہ اسکلز بھی ان کو پہلے سے نہیں سکھا رکھی تھی، جس کے نتیجے میں اس طرح کی صورتحال کے اندر ہم ان بچوں کی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ پاتے۔ تو یہ جو 463 ملین اسٹوڈنٹ جو کٹ آف ہو گئے ریموٹ لرننگ سے، اس کی وجہ یہ رہی کہ ہم نے 21 سینچری اسکلز کے اندر ایک اسکل لٹریسی اسکل تھا جس میں میڈیا یا ٹیکنالوجی کا بھی ذکر تھا، اور وہ چونکہ ہمارے کریکلم کا پارٹ نہیں بنا تھا، اس لیے ہم ان کو یہ اسکل نہ سکھانے کی وجہ سے ایجوکیشن کا جو یہ سارا پروسیس ہے کرونا میں یہ ڈسٹرب بھی ہوا۔ 21 سینچری اسکول جس میں 21 سینچری اسکلز کو سکھائی جاتی ہے، جس میں لرننگ اسکلز اور لٹریسی اسکلز اور لائف اسکل شامل ہے، اگر ہم نے 21 سینچری کے آنے کے بعد اپنے اسکولوں میں ان اسکلز کو فوکس کیا ہوتا تو پھر کرونا کی صورتحال کے اندر یہ 463 ملین اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ ریموٹ لرننگ سے کٹ آف نہیں ہوتے۔ تو ماضی میں جو ایک اسکولوں نے اپنے آپ کو نئے دور کے حساب سے جو تبدیلی نہیں لے کر آئے، اس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے 2030 کا بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ 2030 تو چلا بھی آگے اب آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو دنیا میں وہ اسکل کہہ لیجئے کہ ہم ان بچوں میں نہیں دیکھ پائیں گے جو اس وقت کی ہماری ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کرونا کے دوران میں بہت زیادہ جو ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، اور وہ چند سلیکٹڈ سیکٹرز میں ہوئی ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے اس میں ان سیکٹرز میں سے 10 میں سے جو 4 لوگ ہیں وہ اس میں بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب یہ اسٹوڈنٹس جو متاثر ہوئے ہیں، یعنی یہ ینگ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، اگر انہوں نے 21 سینچری اسکلز کو سیکھا ہوا ہوتا تو یقیناً ان حالات میں ان کے لیے زیادہ مسائل پیش نہیں آتے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو اس وقت کرنٹ سینیریو وہ ہے کیا پاکستان میں، جس سے یہ تمام اسکول پرنسپل جو اس وقت اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں فیس کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اسکول بند ہیں، اسکول بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں، اور جب یہ اسکول کرونا کے بعد 1-1.5 مہینے کے لیے کھلے بھی ہیں تو اس میں تمام بچوں نے چونکہ اسکول میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ڈراپ آؤٹ بھی ہوا ہے، اور ای لرننگ کے حساب سے آپ دیکھیں تو لیک آف پلاننگ ہے ای لرننگ کے حوالے سے، ریسورسز کی بہت کمی ہے، پیرنٹس میں بھی خاصا ایگریشن پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو لرننگ کے حساب سے دیکھیں تو اسٹوڈنٹ کا خاصا لاس ہو چکا ہے، بیہیویئرل ایشوز خاصے پیدا ہو چکے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز خاصے پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ جو ساری کرنٹ صورتحال ہے جس سے اسکول کے پرنسپل خاص طور پہ سب سے زیادہ فیس کر رہے ہیں، جس اسکول کو مینیج کرنے کے حوالے سے اسکول کے ٹیچرز فیس کر رہے ہیں، پیرنٹس فیس کر رہے ہیں، بچے فیس کر رہے ہیں، ان ساری صورتحال پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اب جب اسکول ہمارے کھلیں گے تو ہم اپنے اسکولز کو ٹوٹلی ریفارم کریں، اپنا پیراڈائم شفٹ کریں، اور ہم 21 سینچری اسکلز اور 21 سینچری اسکولز کی طرف جائیں، تاکہ آنے والے دور میں جو چیلنجز ہوں ان چیلنجز کو ہمارے اسکول پرنسپل بھی فیس کر سکیں، اور ان چیلنجز کو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی فیس کر سکیں، اور ہمارے پیرنٹس بھی فیس کر سکیں۔ 21 سینچری اسکول کے ذریعے یہ کیسے فیس کیا جائے یہ تو ابھی ہم آگے اور ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہے کہ جن پرابلم کا ذکر میں نے بھی آپ کے سامنے کیا کہ اسکول بند ہیں اور جو ہے اسٹوڈنٹ کا خاصا لاس ہو چکا ہے، چیلنجز صرف یہ نہیں ہے، آگے جا کے چیلنجز اس سے بھی زیادہ ہیں، تھریٹس اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ تھریٹس کیا ہیں اس کو میں ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں اسکول کی بلڈنگ کے رینٹ نہ دینے کی وجہ سے، ٹیچرز کی سیلری نہ دینے کی وجہ سے بند ہو بھی رہے ہیں اور بند ہونے بھی جا رہے ہیں۔ گویا جب کرونا کی صورتحال مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جب پاکستان میں ہم اسکولوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں گے کہ جو اسکول پہلے ایگزسٹ کرتے تھے وہ اسکول نہیں ہیں، وہ اسکول ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے ماضی میں پرنسپل کنونشن جب ہم لائیو کیا کرتے تھے آج سے 1-2 سال پہلے تک، تو اس وقت میں یہ ڈسکس کرتا تھا کہ
ہم اگر انوویٹ نہیں کریں گے تو پھر دو ہی چیزیں، انوویٹ کریں یا پھر ڈائی ہو جائیں. تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے اسکولز جو بند ہو بھی چکے ہیں اور سینکڑوں اسکول جو ہے وہ مزید ابھی بند ہونے جا رہے ہیں. جو اسکول اس پورے حالات میں سروائیو کر جائیں گے ان کے لیے بھی چیلنجز کم نہیں ہوں گے. یعنی جو سروائیو نہیں کر سکے وہ تو نہیں کر سکے، لیکن جو سروائیو کر بھی جائیں گے وقتی طور پہ تو ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی. وقتی طور پہ اپرچونٹی یہ ہوگی کہ جو اسکول بند ہو جائیں گے ظاہر ہے ان اسکول کے بچوں کے ایڈمیشن ان اسکولوں میں ہوں گے، دوسرے اسکولوں میں جہاں جو اسکول ایگزسٹ کر رہے ہوں گے، تو وقتی طور پہ تو آپ کو ایڈمیشنز بھی مل جائیں گے جو سروائیو کر جائیں گے، اور شاید آپ کے ایگزسٹنگ کیش فلو کا مسئلہ، آپ کی جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کا مسئلہ سالو ہو جائے. لیکن اس کے بعد ایک بڑا تھریٹ آپ پہلے کے مقابلے میں دیکھیں گے، اور وہ تھریٹ یہ ہوگا کہ کچھ نیو انٹرنٹس جو ہیں وہ اس فیلڈ میں انٹر ہوں گے. یعنی جہاں سینکڑوں اسکولز بند ہوں گے اور وہ لوگ جو اس پورے حالات میں سروائیو نہیں کر سکے وہ بند کر دیں گے، وہیں سینکڑوں اسکول نئے کھلیں گے بھی. لیکن جو لوگ اسکول کھولیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، زیادہ پلاننگ کے ساتھ آئیں گے، جو زیادہ اسکلفل ہوں گے، جو زیادہ پروفیشنل ہوں گے، جو اس کے باوجود کہ سینکڑوں اسکول بند ہوئے ہیں اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، وہ اسکول کھول رہے ہیں، تو وہ بغیر تیاری کے اسکول نہیں کھولیں گے، لیکن کھولیں گے ضرور. یہ گیپ فل ہوگا، اور اس گیپ فل ہونے کے نتیجے میں جو کمپیٹیٹر آئیں گے وہ کمپیٹیٹر پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، زیادہ اہم کمپیٹیٹر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ایجوکیشن میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے کمپٹیشن بڑھ جائے گا. لیکن جو اسکول اس پورے کرونا کے بعد کی صورتحال میں سروائیو کر جائیں گے وہ اپنے پرانے ٹریڈیشنل طریقے سے اگر اسکول چلائیں گے تو پھر ان اسکولوں کا فیوچر نہیں ہے. لہذا ان کو اپنے آپ کو اس پوری صورتحال کے اندر تبدیل کرنا ہوگا. تو ایک طرف تو یہ گیپ ہوگا کہ ایگزسٹنگ اسکول جو سروائیو نہیں کر پائے وہ اسکول ختم ہوں گے. دوسری طرف یہ بھی ہوگا کہ نئے لوگ زیادہ پلاننگ کے ساتھ، زیادہ تیاری کے ساتھ اس فیلڈ میں انٹر ہوں گے. اس کے نتیجے میں ایجوکیشن کے اندر کوالٹی امپروو ہوگی، لیکن دوسری طرف کمپٹیشن بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گا. میں یہاں اس بات کو کرنے سے پہلے اس بات کی مزید وضاحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس مہینے ہم نے کوئی 9 یا 10 نومبر کو ہمارے وہ اسکول پرنسپلز جو ہمارے ساتھ جاپان کے ٹور پہ گئے تھے، ہماری گیٹ ٹوگیدر ہوئی اور ہم جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. اور جب ہم اکٹھے ہوئے تو وہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمارے اسکول پرنسپلز نے یہ ڈسکس کرنا شروع کیا کہ اب ہمیں کچھ آلٹرنیٹ سورس آف انکم کی طرف سوچنا چاہیے. تو اس پر ایک رائے لی گئی کہ جی آلٹرنیٹ سورس آف انکم کیا ہو سکتا ہے. کچھ سجیشنز بھی آئیں لوگوں کی طرف سے کہ یہ ہو سکتا ہے. تو وہاں میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ جی آپ اس وقت اپنے سرمایہ کو بچا کے رکھیں اور آپ کسی دوسرے آلٹرنیٹ سورس آف انکم کی طرف مت جائیں. اس لیے کہ کوئی بھی نیا کام کرنا جو ہے اس میں فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایجوکیشن کے اندر وقتی طور پہ جو ایک بڑا کرائسس آیا ہے، اس کرائسس کے نتیجے میں بہت ساری اپرچونٹیز بھی آئی ہیں. آپ ان اپرچونٹیز کو سمجھیں، ان اپرچونٹیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان حالات سے پریشان ہونے کے بعد اپنے اس پروفیشن کو چینج کرنے پہ سوچیں یا آپ دوسرے پروفیشن کی طرف جو ہے وہ زیادہ انرجی لگانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اس پوری صورتحال نے یقیناً اگر اس سیکٹر کے اندر کوئی تھریٹ پیدا کیے ہیں تو تھریٹ کے ساتھ ساتھ اپرچونٹیز بھی پیدا کی ہیں، اور ان اپرچونٹیز کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے کورونا کی بعد کی صورتحال میں، ظاہر ہے انہوں نے اسکول آنا ہے، اور اسکول آنے کے نتیجے میں ایک تو ایگزسٹنگ اسکول جو بچ جائیں گے اس میں انہوں نے آنا ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو نئے اسکولز کھلیں گے ان اسکولوں میں بھی انہوں نے جانا ہے. تو لہٰذا کوالٹی کے حوالے سے کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا. وہ لوگ جو پہلے سے اس پروفیشن میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ وہ نئی اسکلز کو سیکھیں، وہ نئے اسکل کو سیکھنے کے ساتھ اس پروفیشن میں زیادہ کامیاب ہوں، بجائے اس کے کہ یہ ان لوگوں کے لیے اس فیلڈ کو چھوڑ دیں جو نئے آ کے اس فیلڈ کو آگے کیپچر کریں گے. لیکن جو ایگزسٹنگ اسکول ہیں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، انہوں نے 21 سینچری اسکول کے حوالے سے جو اس کی ریکوائرمنٹس اس کو نہیں سمجھا، بچوں کی اسکلز کو نہیں سمجھا، اپنی اسکلز کو ڈیولپ نہیں کیا، اپنے ٹیچرز کے اسکلز کو ڈیولپ نہیں کیا، تو پھر جو ہے ان کے لیے اس پروفیشن میں سروائیول آسان نہیں ہوگا. میں آپ کو ہسٹری سے ایک مثال دیتا ہوں جو آپ کے لیے بڑی حیران کن مثال ہوگی. آج سے اگر آپ 500 سال پیچھے چلے جائیں
تو 1490 کے اندر یہ جو ہمارا ویسٹرن ورلڈ ہے جو آپ کو دنیا میں بہت اس وقت ترقی کرتا نظر آ رہا ہے، جس کو مغربی دنیا آپ کہتے ہیں، جس میں یورپ اور امریکہ شامل ہے، تو اگر آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس سلائیڈ کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ 1490 کے اندر یہ ویسٹرن ورلڈ زمین کا جو ٹوٹل لینڈ ایریا تھا اس کے صرف 3% زمین ان کے کنٹرول میں تھی، اونلی 3%۔ 1.5 ملین اسکوائر مائل کا ایریا تھا جو ویسٹرن سوسائٹی جو ہے وہ کنٹرول کرتی تھی۔ یہ 1490 کی بات ہے، اور یہ جتنا آپ کو یلو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ، جس کو یورپ اور امریکہ آپ کہتے ہیں، ان کا آج اس زمانے میں کنٹرول نہیں تھا گلوبل لیول میں۔ لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ 1920 تک صرف 400-450 سال کے عرصے کے اندر اندر وہ جو 3% لینڈ کے اوپر ویسٹرن سوسائٹی کا کنٹرول تھا، وہ کنٹرول آپ کا مور دین 50% پر ہو جائے گا۔ وہ تقریباً 50% پہ 25.5 ملین اسکوائر مائل ایریا جو تھا اس پہ ویسٹرن ورلڈ کا کنٹرول ہو گیا۔ تو 3% کی جو پاپولیشن تھی یا 3% کی جو ٹوٹل کہہ لیجیے لینڈ تھا جن کے پاس، وہ دنیا کے 50% لینڈ کے اوپر ان کا کنٹرول ہو گیا، جس کو ظاہر پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن صرف 1920 کے بعد کچھ ہی عرصے کے اندر اندر، اور کچھ ہی عرصے سے مراد ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1993 میں، یعنی 1920 کی میں بات کر رہا ہوں، 1993 کے اندر، اسی صدی کے اندر اندر جو ہے وہ جو 50% ورلڈ پہ جن کا کنٹرول تھا وہ ریڈیوس ہوا اور کم ہو کے وہ صرف 12.75 ملین رہ گیا، یعنی ہاف ہو گیا۔ جو لوگ 500 سال پہلے صرف 3% لینڈ پہ کنٹرول رکھتے تھے، انہوں نے دنیا کے 50% پہ کنٹرول کر لیا، اور اسی صدی کے اندر اندر جو ہے وہ ہاف کو لوز کر گئے اور ان کے پاس 12.7 ملین اسکوائر مائل رہ گیا۔ نہ پہلی والی صورتحال کو پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا کہ آگے دنیا پہ کون رول کرے گا، اور نہ ہی بعد کی صورتحال کو کیا جا سکتا تھا کہ جو اسی صدی کے اندر رول کر رہے ہیں وہ اتنا کم کیسے ہو جائیں گے، اتنا ریڈیوس کیسے ہو جائیں گے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ یہ بھی ہے کہ اسلامک ورلڈ جو ہے آپ کا، جو اسلامک سوسائٹیز ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اس صدی کے آغاز میں زمین کے ٹوٹل لینڈ ایریا کا ٹوٹل 1.8 ملین اسکوائر مائل تھا جو ان کے پاس تھا، اور اسی صدی کے اندر اندر 1993 میں یہ 1.8 ملین سے 11 ملین اسکوائر مائل ہو گیا۔ تو اسلامک ورلڈ میں اتنے سارے کنٹریز بن جائیں گے، اس کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، لیکن یہ ایسا ہو گیا جس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح 1900 میں دیکھیں، 1900 میں تو دنیا کی 30% پاپولیشن تھی جو ویسٹرن ورلڈ کی پاپولیشن تھی، اس کو مغربی دنیا آپ کہتے ہیں، لیکن زمین پہ 48% لینڈ پہ ان کا کنٹرول تھا۔ لیکن اسی صدی کے اندر 30% پاپولیشن والا ویسٹرن ورلڈ جو ہے، آج سے آپ کہہ لیجئے کہ 30 ایئرز پہلے 1993 کا ڈیٹا ہے کہ وہ 30% سے 13% پہ رہ گئے، اور اس وقت کلیش آف سیولائزیشن کی بک میں رائٹر نے لکھا تھا کہ 2025 کے اندر وہ 10% پاپولیشن رہ جائے گی۔ یہ میں سارا ڈیٹا آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آنے والے حالات کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ کون کیا کرے گا۔ یہ بالکل ایسی ہے جس طرح ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج جو لوگ اس فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے، آج جن لوگوں کی اس فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، کل کو وہی آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے ایجوکیشن سیکٹر میں مارکیٹ لیڈر نظر آئیں گے، اور وہ لوگ جو 10 ایئر سے 20 ایئر سے 30 ایئر سے جن کی سیکنڈ جنریشن جو ہے اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں نظر آ رہی ہے، وہ آپ کو پھر نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں نظر نہیں آئیں گے؟ جو لوگ وقت اور حالات کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کریں گے، نئے دور کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کریں گے، نئے دور کے حساب سے اپنے سکلز کو ڈیولپ کریں گے، اپنے اسکولز کو پرانے ٹریڈیشنل سٹائل سے ہٹا کے 21 سینچری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لے کے چلیں گے، یہ لوگ تو ہمیشہ مارکیٹ لیڈر رہیں گے۔ لیکن جو ان پرانے ٹریڈیشنل طریقے سے اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے وہ پھر نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس گیپ کو کسی دوسرے نے فل کرنا ہے۔ وہ دوسرے جو بظاہر اس وقت نظر نہیں آ رہے وہ آپ کو مارکیٹ لیڈر نظر آئیں گے۔ کیوں نظر آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ 21 سینچری کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنے اسکول کے کریکلم کو بھی چینج کریں گے، اپنے اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کریں گے، اپنے اسکول کے جو پرنسپلز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کریں گے۔ تو یہ ایجوکیشن سیکٹر نہیں ختم ہو رہا، یہ ایجوکیشن سیکٹر رہے گا، اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پروفیشنل کمپیٹنٹ لوگ اس پروفیشن میں
رہیں گے کہ جو اس دور کے حالات کو سمجھتے ہوں گے. لہذا 21 سینچری جو اسکول ہے اس کی اس ورک شاپ میں ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ 21 سینچری اسکولس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, 21 سینچری اسکولس کے سکلز کیا ہیں, اور ان حالات میں جب کورونا کی صورتحال فیس ہم کر رہے ہیں, اس پوری صورتحال کے اندر ہم اپنے آپ کو کیسے ریفارم کریں, ہم اپنا پیراڈائم کیسے شفٹ کریں, اور اسکولوں کو اس سارے معاملے میں کہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں اور 21 سینچری اسکول بنائیں. آفاق نے جو پورا ایک ڈیٹیل میں اپنا ہوم ورک کیا ہے, اس ہوم ورک کو بھی میں اس پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. آفاق آپ کے ساتھ اس پورے اسکول کے جو ریفارم کا سارا پروسیس ہے, اس میں آپ کے ساتھ اس کی ٹریننگ ڈپارٹمنٹ, اس کا ایجوکیشن سروس ڈپارٹمنٹ وہ انشاءاللہ موجود ہوگا, اور اس حوالے سے بھی آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ایک اور یہاں پہ مائیکل پورٹل ایک جو ہے اس کی تھیوری, جو ایک امریکن اکنامک تھا, اس کی تھیوری کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جو بزنس اسٹریٹجی سے متعلق تھی. اس پورے کورونا کی صورتحال کے اندر اس کی تھیوری کی اہمیت بہت زیادہ ہے. مائیکل پورٹل کی جو تھیوری ہے اس میں 5 فورسز کا ذکر ہے, اور یہ 5 فورسز جو ہیں یہ انڈسٹری یا آپ کہہ لیجیے بزنس یا اسکول یہ جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں, یہ ہر انڈسٹری پہ فیس کرتے ہیں. یہ 5 ایسی قوتیں ہیں, 5 ایسے فورسز ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں سے آج کے اس ٹاپک میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے زیادہ ریلیٹڈ ہے, جس کو ہم یہاں پہ زیادہ ڈسکس کریں گے. مطلب پورٹل اپنی تھیوری میں اسکول کانٹیکس میں یہ کہتا ہے کہ تھریٹس آف اے نیو انٹرنس, کہ ایک اسکول اگر آپ کا ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ اسکول جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو ہر وقت یہ تھریٹ رہے گا کہ جن ایریا میں یہ اسکول کھول رہے ہیں اس ایریا میں کوئی نیا اسکول کھل سکتا ہے, اور وہ کھلے گا بھی. لیکن نئے اسکول جو کھول رہے ہیں اگر وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے تو ایگزسٹنگ اسکول کے لیے جو ہے یہ ایک تھریٹ ہوگا, اور ایگزسٹنگ اسکول نے اگر اپنی ویکنیسز کو کنٹرول نہیں کیا تو اس کی سروائیول آسان نہیں ہوگی. تو جہاں ایک طرف ایگزسٹنگ اسکول کو نئے آنے والے کا خوف ہے, وہیں دوسری طرف جو ہے جو آ رہا ہے, جو نئے اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی ایگزسٹنگ اسکول کے ساتھ ایک خوف ہوگا. اور ان کو خوف یہ ہوگا کہ اگر پہلے سے جو موجود اسکول ہیں اگر وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے تو پیرنٹس اس کے پاس نہیں آئیں گے. کورونا کی بعد کی صورت حال کے اندر آپ ایک تھریٹ آف اے سبسٹیٹیوٹ بھی دیکھیں گے. تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ کے اندر یہ ہوگا کہ پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ اسکول چینج بھی کریں گے, اور اسکول چینج کرنے کی کئی وجوہات ہوں گی. ایک وجہ اس میں یہ بھی ہوگی کہ کورونا کے دوران میں جو اسکول ٹیکنالوجی سے اکوپ نہیں تھے, جو ریموٹ لرننگ کو جو ہے مینج نہیں کر سکتے تھے, جن کے بچوں نے اس کو فیس کیا, تو اب وہ ان اسکولوں کی طرف بھی جائیں گے جو اس کو مینج کر سکیں گے. دوسری طرف اسکول کے اندر فی اسٹرکچر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہوگا. تیسری طرف یہاں پہ جو کریکولم ہے وہ آنے والے حالات کے حساب سے ان کے بچوں کو کتنا پریپیئر کر سکے گا. تو گویا ملٹیپل فیکٹر ہوں گے کہ ان فیکٹرز کی بنیاد پہ ایک تھریٹ رہے گا سبسٹیٹیوٹ کے اسکولز میں بچوں کے جانے کا بھی. تو یہاں پہ جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہے وہ اپنی جگہ, جو نئے اسکول کھلیں گے تھریٹ آف اے نیو انٹرنس اس کی اپنی جگہ ایک تھریٹ موجود رہے گا, جو سبسٹیٹیوٹ جو ہیں ہوں گے تھریٹ اس کا اپنی جگہ موجود رہے گا. تو گویا چیلنجز آپ کے کورونا کے بعد بھی کم نہیں ہوں گے, لیکن ہم نے اس چیلنجز سے گھبرانا نہیں ہے. یہ چیلنجز ہمیشہ رہیں گے اور اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے, اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیولپ کرنا ہے. اور آج کی اس ورک شاپ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ کیا ڈیولپ کرنا ہے, کس طرح اسکول کو لے کے چلنا ہے, کیا فیوچر کی سکلز ہیں جو ہمیں اپنی بھی ڈیولپ کرنی ہے, اپنے ٹیچرز کی بھی ڈیولپ کرنی ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی ڈیولپ کرنی ہے. چونکہ آپ کا ایکسپیرینس اسی فیلڈ میں ہے تو آپ سب سے زیادہ بہتر پرفارم اسی فیلڈ میں کر سکتے ہیں. لیکن بہتر پرفارم کرنے کے لیے آپ کو نئے آنے والے حالات سے اپ ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے, اور نئی نئی چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے. تو فیلڈ آپ کے لیے آسان یہی ہے, اپرچونٹیز آپ کے لیے اسی میں ہیں, ریوارڈ بھی آپ کو اسی میں ملے گا. لیکن نئے دور کے حساب سے اپنے جو اسکول میں تبدیلیاں لے کر آنی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا. جس طرح میں نے یہاں کہا, if you are also facing the issue mentioned above and want to avoid these future threats, تو you need to change. آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اور یہ ٹائم ہے اسکولوں کے پرنسپل کو کہ وہ سوچیں کہ ہمیں اپنے آپ کو آئندہ اس پروفیشن میں رہنے کے لیے 21st سینچری اسکول بنانے کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب چینج کرنے کی جو ضرورت ہے اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ لاسٹ 20 ایئر سے 21st سینچری اسکولز کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے.
पिछले 20 साल से हो रही है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। स्कूलों का जो है एक रियल चेंज की तरफ स्कूल जो है वो जा रहा है। तो पूरी दुनिया में ये डिबेट लास्ट 20 ईयर से चल रही है, रिसर्चेस भी हो रहे हैं, स्कूल अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं। तो अब हम जब 21st सेंचुरी के हिसाब से अपने आप को रिफॉर्म कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो हम फ्यूचर की बहुत सारी थ्रेट से बच जाएंगे। अब ये 21st सेंचुरी स्कूल जो है ये वो स्कूल होंगे जो 21st सेंचुरी स्किल्स पे फोकस होंगे। और 21st सेंचुरी स्किल पर अगर आज से 20 इयर्स पहले हम फोकस हो चुके होते तो इस वक्त जो हालात हमने कोरोना में फेस किए हैं उन हालात में हमें इतने मसाइल नहीं होते जितने मसाइल अभी हम फेस कर रहे हैं। उसको आप इस 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये स्लाइड आप देख रहे हो तो इस स्लाइड में ये बहुत पहले से रिसर्च मौजूद थी कि बच्चों में हमने लर्निंग स्किल्स को, बच्चों में हमने लिटरेसी स्किल्स को और बच्चों में हमने लाइफ स्किल्स को डेवलप करना था। जैसे ही 21st सेंचुरी स्टार्ट हुआ है, दुनिया भर के जो स्कूल्स थे उनको चाहिए था कि 21st सेंचुरी की स्किल्स जो डिफाइन की गई हैं उन स्किल्स के हिसाब से अपने स्कूल्स में रिफॉर्म लेकर आए। बच्चों की लर्निंग स्किल्स पे फोकस करें, बच्चों के लिटरेसी स्किल्स पे फोकस करें, लाइफ स्किल्स पे फोकस करें। अगर हमने लर्निंग स्किल्स पे फोकस किया हुआ होता तो हमारे प्रिंसिपल जो आज स्कूल में नजर आ रहे हैं इन सब में ये लर्निंग स्किल्स मौजूद होती और उन लर्निंग स्किल्स को एक्सप्लेन करने के लिए 4C का वर्ड यूज किया जाता है। 4C हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, उनमें क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, ये चारों स्किल्स जो हैं हमारे स्टूडेंट्स में अगर हमारे स्कूलों में पैदा की गई होती तो वही स्टूडेंट्स हमारे आज टीचर हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स में से आज हमारे प्रिंसिपल हैं, तो उनमें ये स्किल्स मौजूद होती। इसी तरह अगर लिटरेसी स्किल पे फोकस होता, मीडिया, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन, इन तीनों एरियाज पे हमने फोकस किया होता तो इस वक्त हम कोरोना की सूरत हाल में रिमोट लर्निंग बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने लाइफ स्किल्स पे फोकस किया होता तो हम फ्लेक्सिबिलिटी में, लीडरशिप रोल में, इनिशिएटिव लेने में, प्रोडक्टिविटी में और सोशल होने में एक मेजर रोल प्ले कर सकते थे। ये वो महारतें हैं कि जिन लोगों के अंदर ये स्किल्स पैदा हैं, जिन लोगों में ये स्किल्स आज मौजूद हैं, उनके लिए इन हालात में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं और जिनमें ये स्किल्स नहीं हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी है। जो लोग क्रिएटिव हैं उनके लिए नए नए बहुत सारे काम हैं, जो इनिशिएटिव लेना जानते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तो आप कह लीजिए कि हमने अगर क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्रिएटिविटी पे, कोलैबोरेशन पे, कम्युनिकेशन पे, इन पे अगर अपने करिकुलम में फोकस किया होता और हमने ही वो करिकुलम अडॉप्ट अगर हमारे स्कूल में किया गया होता तो हम जिन स्कूलों से पढ़ के निकले हैं हम में ये सारी महारतें पैदा होती और इन महारतों का इस्तेमाल करने का ये बहुत अहम मौका था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन महारतों को पैदा करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इसलिए कि जो रिवायती स्कूल हैं, जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, वो मेमोराइजेशन के जरिए वो बच्चों को रट्टा लगवा के इम्तिहान में पास करवाते हैं। मेजॉरिटी स्कूल इसी तरह होते हैं। उन स्कूलों से अगर मैं ये गुफ्तगू करूं जो मैं अभी करने जा रहा हूं तो शायद बहुत से लोगों को ये बड़ी एडवांस बात नजर आएगी। मसलन मैं अगर आपसे कहूं हमने बच्चों को क्रिएटिव बनाना है तो कैसे बनाना है? हमने अगर क्रिएटिव बनाना था तो क्लासरूम की टीचिंग का माहौल बिल्कुल चेंज होना चाहिए था। क्लासरूम की टीचिंग के अंदर हमने बच्चों को चीजों को रिकम्बाइन करना सिखाना था, हमने बच्चों को रीराइट करना सिखाना था, हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रेडिक्ट करना सिखाना था, हमने अपने स्टूडेंट को रीस्ट्रक्चर करना सिखाना था, हमने अपने स्टूडेंट्स को चीजों को रीग्रुप करना सिखाना था, हमने अपने स्टूडेंट्स को डिजाइन करना सिखाना था। तो हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे या साइंस की टीचिंग हो रही थी या सोशल स्टडीज की टीचिंग हो रही थी या इस्लामिक स्टडीज की टीचिंग हो रही थी, हमारे टीचर की ये ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए बच्चों को क्रिएटिव कैसे बनाया जा सकता है। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए क्रिएटिव बनाने के लिए क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट क्या दिया जा सकता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है उसके अंदर इन एक्शन वर्ब को कैसे यूज किया जा सकता है। तो आप उसके अंदर जितनी चीजें यहाँ देख रहे हैं एक्शन वर्ब, ये सारे वो एक्शन वर्ब हैं जो बच्चों के एक्शन में आने चाहिए थे। हमारे स्टूडेंट जो है उसको किसी चीज को रिवाइज करने को दें, उसको किसी चीज को चेंज करने को दें, उसको रिफ्रेश करने को दें, उसको चीजों को मॉडिफाई करने को दें, उसको सिंप्लीफाई करने को दें, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने को दें, उसको सिस्टमाइज करने को दें। ये सारे टास्क अगर उसको परफॉर्म करने आते तो वो क्रिएटिव होता, और अगर वो क्रिएटिव होता तो आज के इस पूरी नई सूरत हाल के अंदर उसके लिए खासी अपॉर्चुनिटीज थी, वो इसके लिए सर्वाइव कर सकता था। ये मैंने 21st सेंचुरी स्किल में से सिर्फ एक स्किल का जिक्र आपसे किया है। इसकी मिसाल अगर मैं मजीद दूं किसी सब्जेक्ट से, साइंस से, मसलन आपके स्कूल में जब साइंस की टीचिंग हो रही थी तो साइंस की टीचिंग के अंदर बच्चों को जो प्रेडिक्ट करने के लिए काम दिए जा सकते थे वो टास्क यहाँ लिखे हुए हैं। आप बच्चों को कह सकते थे कि डिजाइन ए मॉडल फॉर ए सीरीज सर्किट एंड अनदर फॉर ए पैरेलल सर्किट यूजिंग ए बैटरी और ए सेल, टू बल्ब और वायर। ये सारे जो काम हैं, एक्टिविटीज हैं, इनके जरिए चीजों को डिजाइन करना, चीजों को प्रेडिक्ट करना। तो साइंस टीचिंग के अंदर अगर हम पहले से टीचर्स को ये बताते
کہ آپ نے بچوں میں کریٹو اسکلز پیدا کرنی ہے. 21st سینچری اسکلز کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں, اور سائنس میں اس کو کیسے یوز کرنا ہے, کلاس روم میں ٹاسک کیسے دینا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ سبجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جاتا, وہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جاتا, بچے پاس بھی ہو جاتے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر وہ مہارت, وہ اسکل بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کو میں کریٹو اسکل کہہ رہا ہوں, جو 21st سینچری کے اسکلز کے اندر ایک اسکل ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ میتھمیٹکس کی ٹیچنگ کرنے جا رہے تھے تو میتھمیٹکس کی ٹیچنگ میں چیزوں کو سمپلیفائی کرنا, دیگر ساری چیزیں کرنا وہ سکھایا جا سکتا تھا. تو گویا اگر ہم نے پہلے سے اپنے اسکولز کو, یہ اس سے قطع نظر کہ ہمارے اسکول کی فیس کیا ہے, ہم نے اپنے اسکول کے پرنسپلز کو ٹرین کیا ہوا ہوتا, ہم نے اپنے ٹیچرز کو ٹرین کیا ہوا ہوتا, ہم نے اس میں لٹریسی, لرننگ اور لائف اسکلز ڈیولپ کی ہوئی ہوتی, تو آج نہ ٹیکنالوجی کا پرابلم فیس کرنا پڑتا, آج نہ ہمیں کریٹیوٹی کا پرابلم فیس کرنا پڑتا, آج نہ ہمیں فلیکسیبلٹی کا کرنا پڑتا, نہ ہی ہمیں نئے انیشیٹو لینے میں کوئی پرابلم ہوتی. اگر یہ سب کچھ ہمارے کریکولم کا پارٹ ہوتا تو ہمارا اسکول 21st سینچری اسکول ہوتا, اور 21st سینچری اسکول کے لیے اس پورے پینڈیمک میں, اس پورے کورونا میں کوئی نقصان نہیں ہے. میری اپنی اسٹڈی کے مطابق بہت سارے اسکولز جو یہ سارے اسکل سے واقف تھے, انہوں نے اس کورونا کے دوران میں ایکسپینس کم کیے, انکم زیادہ کی ہے, ان کی پروفیٹیبلٹی بھی انکریز ہوئی ہے. ان کے بچوں کی لرننگ یقیناً کچھ نہ کچھ ساری کی ساری سے کور نہیں ہو سکتی, لیکن انہوں نے بہت زیادہ سیکریفائس نہیں کیا. جتنے لو انکم گروپ اسکول تھے, جن کی فیسیں کم تھیں, جو ان اسکل سے واقف نہیں تھے, انہوں نے سب سے زیادہ پرابلم فیس کیا, اور انہی میں سے وہ اسکولز ہیں جو اپنے اسکول کو سروائیو کرنے میں بھی کامیاب نہیں رہ سکے. اس لیے ہمیں 21st سینچری اسکولز میں 21st سینچری اسکول کے حساب سے اسکل کو فوکس کرنا چاہیے. اس کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ برٹش کونسل نے 21st سینچری اسکول بنانے کے لیے ایک ایمبیشس پلان بنایا تھا, اور اس نے 10 ملین پاؤنڈ کا ایک 3 ایئرس کا ایجوکیشن پلان بنایا تھا. اور یہ جو 10 ملین پاؤنڈ کا 3 ایئر کا ایجوکیشن پلان بنایا تھا, اس کو جو ہے وہ برٹش کونسل جو یوکے گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس نے کیا, اور اس کا پرپس جو تھا وہ یہ تھا کہ بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ اسکلز اور پرابلم سالونگ اسکلز کو پیدا کیا جائے, ڈیجیٹل لٹریسی پیدا کی جائے, کریٹیوٹی جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے. یہ جو کریٹیوٹی یا ڈیجیٹل لٹریسی ہے, یا پرابلم سالونگ یا کریٹیکل تھنکنگ, صرف ان اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے برٹش کونسل نے 1 ملین اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے 10 ملین پاؤنڈ 3 ایئرس کے ایجوکیشن پلان میں انہوں نے خرچ کیا. اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ 21st سینچری اسکول بنانے کے لیے جو 21st سینچری اسکول کی جو اسکلز ہیں, اس اسکلز کے اوپر جو ہے وہ کتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی, تاکہ وہ اسٹوڈنٹس تیار ہو سکیں جو فیوچر میں جو ہے وہ سروائیو کر سکیں. اب یقیناً آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ شاہد وارسی صاحب ان اسکولوں سے اس وقت بات کر رہے ہیں جن اسکولوں کے لیے اپنے ٹیچرز کو سیلری دینا بہت بڑا پرابلم ہے, جن اسکولوں کے لیے اسکول کا کرایہ دینا بہت بڑا پرابلم ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اتنی جو ٹیکنالوجی ہے کہ وہ یہ اسکلز بھی سکھائیں, انویسٹمنٹ بھی کریں, تو یہ سارے کام ظاہر ہے کہ ان کے کرنے کے نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پرنسپلز اور ہمارے ٹیچرز ٹرین نہیں ہیں. ہمیں اتنی زیادہ کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کچھ پڑھا رہے تھے, ہم ان کو پڑھانے کے دوران میں اگر یہ جان لیتے کہ ہم اس وقت 21st سینچری کے اندر ہیں, 21st سینچری کو آئے ہوئے بھی 20 ایئرس ہو گئے ہیں, لیکن ہمارے اسکول وہی پرانے ٹریڈیشنل طریقے سے ابھی چل رہے ہیں, جہاں بچوں کی لرننگ نہیں ہو سکتی, اور جہاں حالات کرونا یا کسی بھی وجہ سے تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں, تو ہم ظاہر ہے کہ اس پروفیشن کو چھوڑنے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں, اور ہم اپنے اسکولوں کو بچا بھی نہیں پا رہے ہیں. تو ایک فیلڈ جس میں آپ نے اپنے اتنے سال زندگی کے لگائے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پروفیشن کی جو ضروریات ہیں اس کو سمجھیں. اس میں ٹریننگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ دوسری انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹریننگ کی ضرورت پرنسپل کو بھی ہے, ٹریننگ کے ذریعے ٹیچرز کو بھی ہے, اور اسکول اونرز کو بھی ہے کہ وہ بھی اس کام کو سمجھیں کہ اپنے اسکول کو ٹرانسفارم کیسے کیا جا سکتا ہے. اب یہ ایک ڈیٹیل ہے کہ اپنے اسکول کو اگر آپ 21st سینچری اسکول بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو 7 اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا. ان 7 اسٹیپس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن اسے پڑھ لیں. اڈاپٹ یور ویژن, کریٹ کمیونٹی کنسنسس, الائن یور سسٹم فار 4 C's. 4 C میں نے ذکر کر دیا, یہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اسکلز یا آپ کی جو کریٹیو اسکلز, یہ ساری اسکلز ہیں, اس کا ہے. اس کو کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے, اس کے حساب سے ٹیچرز کو ٹرین ہونا چاہیے, اس کے حساب سے ہی پورا اسکول جو ہے وہ پلان ہونا چاہیے. اب یہاں پہ جو اس پورے پروگرام میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے 21st سینچری اسکول بنانا ہے, 21st سینچری اسکول کو بنائے بغیر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, تو ہاؤ ٹو چینج ٹو بیکم اے 21st سینچری اسکول, تو پھر ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا.
اب کرونا کے بعد کی صورتحال میں اسکول جب ہم چلا رہے ہیں تو ہمیں پہلے کی طرح نہیں چلانا ہوگا. اس کے لیے ہم جب اپنے آپ کو چینج کریں گے تو چینج کو اس وقت آپ سمجھیں, جو اس پروگرام کے اندر آج سب سے امپورٹنٹ بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اب ہمیں اپنے آپ کو چینج کیے بغیر گزارا نہیں ہے, اور چینج کرنا ہے, ہم نے پورا پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, ہم نے 21st سینچری اسکولز کے حساب سے ہم نے لے کے چلنا ہے. تو چینج کے 5 بیسک کمپوننٹس آپ کے ذہن میں ہو. اس وقت جو اسکول پرنسپل میری بات سن رہے ہیں, اگر وہ اپنی کیفیات میں ان کی بیان کرنا چاہوں کہ اس وقت وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں, تو میں آپ کو اس انداز میں بیان کر سکتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس وقت کنفیوز ہیں اس پروفیشن کے حوالے سے. بہت سے لوگ ایک انجانے خوف انزائٹی کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں جب اسکول کھلے گا اس کے بعد تمام بچے آئیں گے نہیں آئیں گے, ایڈمیشن رہیں گے نہیں رہیں گے, ہم سروائیو کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. تو کچھ اسکول ہیں جو اس وقت انزائٹی اور خوف کا شکار ہیں, کچھ ہیں جو کنفیوژن کا شکار ہیں, کچھ جو ہیں وہ اپنا موٹیویشن لوز کر چکے ہیں اور ان کے اندر کوئی تھرل نہیں ہے, اور کچھ اسکول پرنسپل وہ ہیں جو فرسٹریٹ ہیں جن کے اندر ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے, اور کچھ اسکول پرنسپل وہ بھی ہیں جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب اب اسکول سٹارٹ ہوگا تو آگے جا کے ایک انسرٹینٹی ہے, غیر یقینی کیفیت ہے, کیا کریں گے کیسے کریں گے. یہ ساری کیفیات ہم فیس کر رہے ہیں. یہ ساری ہی کیفیات جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے سامنے سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہیں, نظر بھی آ رہی ہیں, اور اس کو میں نے نام دیا ہے مینیجنگ کمپلیکس چینج, کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کے لیے تیار کرنا ہے. اگر ہمیں اپنے آپ کو چینج کے لیے تیار نہیں کریں گے تو یا پھر ہم کنفیوژن کا شکار ہوں گے, یا ہم انزائٹی اور خوف کا شکار ہوں گے, یا ہم میں جو ہے ایک لیک آف موٹیویشن پائی جائے گی, یا ہم فرسٹریشن کا شکار ہوں گے, یا ہم ایک انسرٹینٹی یا فالس اسٹارٹ کا شکار ہوں گے. تو آپ کو ان حالات میں 21st سینچری اسکول بنانا اس لیے ضروری ہے کہ یہی آپ کا سورس آف انکم ہے, یہی آپ کا ذریعہ معاش بھی ہے, اسی میں آپ نے زندگی گزاری ہے, یہی آپ کا تجربہ بھی ہے. تو آپ موجودہ حالات کے حساب سے اگر پوری گائیڈنس یہاں پہ آفاق آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کرے گا, اگر آپ اپنے آپ کو چینج کر لیں گے تو چینج کا یہ پروسیس 5 to 6 منتھ کے اندر پورا ہو سکتا ہے, میکسیمم سال لگے گا. اگر 1 سال آپ یہ پوری ایفرٹ کر لیں گے تو آپ اس پروفیشن میں آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے سیکیور ہو جائیں گے. اور آپ شہر میں اسکول کھولیں, آپ ریموٹ ایریاز میں کھولیں, آپ پاکستان میں کھولیں, آپ پاکستان سے باہر کھولیں, آپ جہاں بھی کھولیں گے اسکول ایجوکیشن آپ کے لیے سب سے آسان فیلڈ ہوگی, اور اس کے اندر ریوارڈ بھی آپ کو سب سے زیادہ ملے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. چینج کرنے کے لیے چینج کے ان 5 بیسک کمپوننٹس کو جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت اوپن کیا ہوا ہے, آپ کو ان کمپوننٹس کو سمجھنا ہوگا. اب ان کو میں اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں اسکرین بڑی کر کے تاکہ میں اس کو بات کو سمجھا سکوں. اب آپ اس کو 1 by 1 دیکھیں. آپ کو پہلی چیز اس میں جو نظر آ رہی ہے وہ ویژن ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو اپنا ویژن چینج کرنا پڑے گا. آپ کو ویژن کو 21st سینچری اسکول کے حساب سے لائن کرنا پڑے گا. آپ کے اپنے ویژن کو 21st سینچری اسکلز کے حساب سے دیکھنا ہوگا. اسکول کے حوالے میں سے جو پہلے آپ کا پرسیپشن تھا, جو پہلے آپ کا خواب تھا, وہ اب تبدیل کرنا ہوگا. اسکول یقیناً ایک چیلنجنگ فیلڈ ضرور ہے, لیکن اس کے اندر اپرچونٹیز بھی بہت ہے, اس میں ریوارڈ بھی بہت ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنے ویژن کے حوالے سے سوچیں گے کہ اب اسکول کے حوالے سے آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ کرونا کے بعد کی صورتحال کے اندر ہم جب 21st سینچری اسکول بنانا چاہتے ہیں تو 21st سینچری اسکول کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ اسکول کیا ہے. ویژن جب کلیئر ہوگا تو اگلا چیلنج جو آپ فیس کریں گے وہ یہ کہ فرض کیجئے آپ تیار ہو گئے, مینٹلی پریپیئر ہو گئے کہ اب میں ایسا اسکول بنانا چاہتا ہوں, لیکن ایسے اسکول بنانے کی مہارت یا اسکل بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ اگلا کویشچن ہوگا. کیونکہ جو پہلے سے اسکل موجود ہے اس اسکل سے تو یہ ویژن نہیں اچیو ہوگا. جب آپ اسکلز کے اوپر سوچیں گے تو پھر آپ کو ریسورسز پہ بھی سوچنا پڑے گا, اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب جس طرح کے اسکول بنانے کی بات شاہد وارثی صاحب یہاں کر رہے ہیں, ایسے اسکول کو بنانے کے لیے جن مہارتوں کی ضرورت ہے ہمیں دیکھنا ہے وہ اسکلز یا مہارت ہے کہ نہیں ہے, اور ہمیں دیکھنا ہے اس کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ بھی ہیں کہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس ویژن بھی موجود ہے, آپ کے پاس اسکل بھی موجود ہے, ریسورسز بھی موجود ہیں, تو پھر آپ کے پاس ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ اسکول اسٹارٹ ہونے کے بعد اب اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے مجھے اگلے 2 مہینے میں کیا کرنا ہوگا, نیکسٹ 3 منتھ میں کیا کرنا ہوگا, نیکسٹ 5 منتھ میں کیا کرنا ہوگا. یہ کوشچن اب اپنے آپ سے کریں گے. اور درمیان میں نے ایک چیز چھوڑ دی ہے جس کا نام ہے انسینٹیو. انسینٹیو اصل میں وہ ریوارڈ ہے جس کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں. اس ریوارڈ کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کرتے. اب آپ یہاں پہ سوچیں گے کہ جس طرح کے اسکول بنانے کی بات شاہد وارثی صاحب کر رہے ہیں, اگر میں اپنا یہ ویژن بنا بھی لوں تو اگلا چیلنج ہے کہ اس ویژن کے بعد اپنے اندر وہ مہارت کیسے پیدا کروں کہ ایسا اسکول بنا سکوں.
اور وہ کون سی مہارت ہے جو میرے اندر موجود ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں یہ اسکول ایسا بنا پاؤں گا. لیکن جو انسینٹیو ہے یا ریوارڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسا اسکول بنا لیں تو کیا اس پروفیشن میں اس پہ ریوارڈ ہے, کیا اس میں انسینٹیو ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں بہت انسینٹیو ہے, اس میں بہت ریوارڈ ہے. اس پروفیشن کے اندر اگر آپ اپنے اندر وہ بیسک کمپیٹنسی پیدا کر لیں, آپ اپنا ویژن تھوڑا سا چینج کر لیں, تو آپ کے لیے یہ سب سے آسان فیلڈ بھی ہے. اور جتنی آسانی یا جتنا آپ کو ریوارڈ, چاہے وہ فائنینشیل ریوارڈ ہو, چاہے وہ انر سیٹسفیکشن ہو, آپ کو ایجوکیشن کے اس پروفیشن میں ہو سکتی ہے, وہ آپ کو کسی اور پروفیشن میں نہیں ہو سکتی. جتنا اسکوپ آپ کو ایجوکیشن کے پروفیشن میں مل سکتا ہے, اتنا اسکوپ آپ کو کسی اور پروفیشن میں نہیں مل سکتا. آپ اپنے آپ سے یہ سوال بھی کریں گے کہ اگر میں اس ویژن کے ساتھ اسکلز بھی پیدا کرتا ہوں, اسکوپ بھی موجود ہے, لیکن میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو میں آپ کو یہ بتاؤں ریسورسز سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے, فائنینشیل ریسورسز بھی ہے, ہیومن ریسورس بھی ہے, مٹیریل ریسورس بھی ہے. ہمیں ان ریسورسز کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے, اور ہمارے پاس منیمم جو ریسورسز ہے وہ بھی ہونی چاہیے. باقی رہ گیا ایکشن پلان, تو ٹریننگ کے ذریعے, اسکلز کے ذریعے ایکشن پلان بنانا سکھایا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس ویژن کلیئر ہو جائے 21st سینچری اسکول ہمیں بنانا ہے, آپ کے پاس وہ اسکلز پیدا ہو جائیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, آپ کے اندر جو ہے وہ ریوارڈ پہ آپ کی یکسوئی ہو کہ ہاں اس پروفیشن میں ایک انر سیٹسفیکشن بھی ہے, فائنینشیل ریوارڈ بھی ہے, اس پر آپ کلیئر ہیں, آپ کے پاس ریسورسز بھی ارینج ہو جاتے ہیں, ایکشن پلان موجود ہے, تو جس چینج کی میں بات کر رہا ہوں وہ چینج آپ اپنے اندر لے آئیں گے. لیکن اگر آپ اسکل ہونے کے باوجود, یہ انسینٹیو ہونے کے باوجود, ریسورسز اور ایکشن پلان ہونے کے باوجود, اگر آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا, آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے کہ آپ کیسا اسکول بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کنفیوز رہیں گے. اگر آپ نے اپنے اندر اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے جو مہارت درکار ہے وہ اسکل اپنے اندر پیدا نہیں کی, تو اس پروفیشن میں آپ ہر وقت ایک انجانے خوف کا شکار رہیں گے. آپ کو اپنے کمپیٹیٹر کا خوف رہے گا, آپ بار بار سوچیں گے کہ میں سروائیو کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. اسی طرح سے اگر آپ کو اس کے اندر ریوارڈ نظر نہیں آئے گا, بہت سے لوگ کہتے ہیں اب اسکول اتنا آسان نہیں ہے, اسکول میں اتنا فائنینشیل ریوارڈ بھی نہیں ہے, پیرنٹس جو ہے وہ اپریشیٹ بھی نہیں کرتے, اس کے اندر جو ہے ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی ہمیں بات سناتی ہے, تو آپ کو ایک موٹیویشن, لیک آف موٹیویشن ہے, ایک اپیتھی کا شکار ہیں. اسی لیے جو چینج کا پروسیس ہے وہ سلو ہو گیا ہے. لہٰذا ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس پروفیشن کے اندر جو ریوارڈ ہم لینا چاہتے تھے وہ ریوارڈ ہمیں ملنا چاہیے. وہ ریوارڈ کیا ہے جو ملنا چاہیے, جو ہمیں موٹیویٹ کر سکے گا؟ تو ریوارڈ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ 21st سینچری اسکول کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ اسکلز اپنے اندر پیدا بھی کرنا چاہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اس میں ریوارڈ بھی موجود ہے لیکن ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے, تو جب آپ کے اندر ریسورسز کی کمی ہوگی تو آپ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے. آپ چاہ رہے ہوں گے کہ میں ایسا اسکول بناؤں, لیکن آپ ایسا اسکول بنانے میں لیک آف ریسورسز, چاہے وہ ہیومن ریسورس ہے, چاہے وہ فائنینشیل ریسورس ہے, ان ریسورسز کی کمی کی وجہ سے آپ اپنے اندر ایک فرسٹریشن محسوس کریں گے. لیکن اگر آپ کا ویژن بھی کلیئر ہے, آپ کے پاس اسکل بھی موجود ہے, آپ کو اس کے اندر ایک ریوارڈ بھی مل رہا ہے, ریسورسز بھی ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اسکول کھلنے کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے, سلیبس کو میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, میرے پاس اگلے 3 منتھ کا کیا پلان ہے, نیکسٹ 4 منتھ کا کیا پلان ہے. تو اگر میرے پاس ایکشن پلان نہیں ہے تو پھر میں ایک فالس سٹارٹ, کام کا آغاز غلط کروں گا, ایک انسرٹینٹی کا شکار ہو جاؤں گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جہاں آپ نے اس کورونا کے دوران میں پچھلے مارچ سے آپ یہ صورتحال فیس کر رہے ہیں, آپ مستقل ایک ڈسٹربنس بھی فیس کی, کچھ عرصے کے لیے اسکول کھلا, کچھ معاملات ٹھیک ہوئے, پھر بند ہو گیا. اس پوری کیفیت کے اندر جو لوگ اس وقت کنفیوز ہیں وہ اپنے ویژن کو ٹھیک کریں, جو لوگ اس وقت انزائٹی اور خوف کا شکار ہیں وہ اپنی مہارتوں پہ فوکس کریں, جو لوگ اس وقت لیک آف موٹیویشن کا شکار ہیں وہ اپنے ریوارڈ اور انسینٹیو کو دوبارہ سے سوچیں, اور جو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں سمجھ لیں کہ وہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے شکار ہیں, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ایک انسرٹینٹی کا شکار ہیں اور کام کا آغاز جو ہم کرتے ہیں, ہم کچھ عرصے بعد سوچتے ہیں کہ یہ کام ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا یا بعد میں کرنا چاہیے تھا, اسٹارٹ غلط ہو جاتا ہے یا ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ لوگ ایکشن پلان کی طرف فوکس کریں. تو اگر آپ ان 5 ایریاز کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اپنے ویژن کو 21st سینچری کے حساب سے لائن کر لیتے ہیں, آپ اپنے اندر اسکلز کو پیدا کر لیتے ہیں, آپ جو ہے ریسورسز مینیج کرتے ہیں, ایکشن پلان لے لیتے ہیں, تو آپ اس چینج کے لیے تیار ہیں اور آپ وہ چینج لے آئیں گے. اور اس کے لیے آپ کے لیے فیوچر میں اس پورے پرابلم کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا جو لاسٹ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آپ اس وقت کیا صورتحال فیس کر رہے ہیں. اسکول بند ہے, بچوں کی ایجوکیشن کا خاصا لاس ہو گیا ہے,
اسکول کو فائنینشیل لاس بھی خاصا ہو رہا ہے, بہت سارے اسکولز بند ہو گئے ہیں, بہت سارے اسکول بند ہونے جا رہے ہیں. کورونا کے بعد کی صورتحال میں بہت سے نئے اسکول کھلنے جائیں گے, کمپیٹیٹر چینج ہوں گے, کمپیٹیٹر پہلے سے زیادہ ویل پریپیئرڈ ہوں گے, کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیمانڈ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی, نئے حالات میں فیس کرنے کے لیے مہارتوں پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہو جائے گا. اب آپ کہتے ہیں جی ہم تو اس طرح اسکول چلانے کے عادی نہیں ہیں, ہم تو اس طریقے سے اسکول نہیں چلاتے تھے, اب ہم ایسے جس طرح کے اسکول کی بات اس پروگرام میں کی جا رہی ہے, ہم کیسے ایسا اسکول بنائیں گے؟ تو پھر جواب میں نے سے آپ کو یہ دیا کہ اس کے لیے پھر آپ کو مینٹلی اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا. اور جب میں نے آپ کو چینج کرنے کے لیے کہا تو اس کے اندر بھی میں نے 5 چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دی آپ کو. پہلی چیز میں نے آئیڈینٹیفائی یہ کی کہ جو پرانا ویژن تھا آپ کا اسکول کے حوالے سے اس کو چینج کریں, 21 سینچری کے حساب سے اپنا ویژن بنائیں. دوسری بات میں نے آپ سے کی تھی اپنے اسکلز کو جا کے آپ کو انالائز کرنا ہوگا کہ اس طرح کا اسکول بنانے کے لیے جس میں 21 سینچری کے اسکلز کو فوکس کیا جائے, مجھے کس مہارت کی ضرورت ہے, میں کیسے ایسا اسکول بنا سکتا ہوں. تو اس لیے اگر میں کہوں کہ تمام اسکلز کی جو مین اسکلز ہے, جس کو آپ مدر آف آل اسکلز کہہ لیں, وہ ہے اب آپ کو سسٹم تھنکنگ کی طرف جانا پڑے گا, سسٹم اپروچ کی طرف جانا پڑے گا, سسٹم بنانے کی کیپیسٹی پیدا کرنی پڑے گی. اور اگر آپ سسٹم نہیں بنا سکیں گے اور اپنے اندر وہ مہارت نہیں پیدا کر سکیں گے تو پھر فیوچر میں سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا. اب اگر آپ دیکھیں کہ کورونا کے دوران میں یہ کورونا جس ملک سے شروع ہوا وہ ملک تو چائنا تھا. آپ روز ٹیلی ویژن پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ روز ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں کورونا کے بارے میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں اس میں چائنا کی خبر نہیں آ رہی ہوتی. آپ کو یورپ میں نظر آ رہا ہوتا ہے, دیگر میں نظر آ رہا ہوتا ہے, پاکستان میں نظر آ رہا ہے, باقی جگہ پہ نظر آ رہا ہے. چائنا ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے, حالانکہ جس وقت کورونا ڈسکس ہوا آنا شروع ہوا اس وقت صرف چائنا ڈسکشن کا ٹاپک تھا. لیکن چائنا نے اپنے سسٹم کی وجہ سے اس کو کنٹرول کر لیا. لہذا اب دنیا میں یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے, ڈسکشن بھی چل رہی ہے کہ کن ملکوں نے کنٹرول کیا اور کن ملکوں کا سسٹم بہتر تھا یا نہیں تھا, ڈیموکریسی بہتر تھی یا کوئی اور چیز بہتر تھی. یہ ڈسکشن بھی اب ہو رہی ہے کیونکہ چائنا نے اپنے سسٹم کے ذریعے اس وائرس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کی اور اس کو کنٹرول کر لیا. اس کے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی اور سسٹم کو کنٹرول کرنے کی اسکل بہت زیادہ تھی. اسکولوں کے اندر بھی جب آپ دیکھیں گے تو اب جب ہم کہیں گے جی ہم اپنے آپ کو نئے دور کے حساب سے اس کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کریکولم کو ڈیولپ کریں, دیگر چیزوں کو کریں, جب آپ اپنے گول چینج کریں گے تو وہ گول اس وقت تک اچیو نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اسکول میں ایک سسٹم موجود نہ ہو اور آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ آپ سسٹم کو ڈیولپ کر سکیں. یہ خود ایک مہارت ہے. سسٹم کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ سسٹم کے پیچھے فلسفی جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں. آپ کو پلان کرنا آنا چاہیے, جو کچھ آپ پلان کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا آنا چاہیے, جو کچھ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو چیک کرنا آنا چاہیے, اور جو کچھ آپ چیک کرتے ہیں اس کو امپروو کرنا آنا چاہیے. تو کہتے ہیں پلان واٹ یو ڈو اینڈ ڈو واٹ یو پلان, پروو اٹ اینڈ امپروو اٹ. اب سسٹم بنانے کے لیے کیا پلان کرنا ہے, سسٹم بنانے کے لیے امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, چیک کیسے ہوگا, ایک کیسے ہوگا. تو اب آپ کو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس پورے کورونا کے دوران میں بہت زیادہ آپ نے جو الفاظ سنے ہیں وہ ایس او پی اور ایس او پی سنے ہیں. میں پچھلے 15-20 سال سے جب کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی ورکشاپ کرا رہا ہوں تو اس پوری ورکشاپ میں ہماری 70 to 80% جس چیز پر ڈسکس ہوتا تھا وہ ایس او پی تھا. اس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کہتے تھے. اس زمانے میں آپ اتنے عرصے سے اسکول چلا رہے تھے لیکن اس کے باوجود آپ ایس او پی کے ورڈ سے واقف نہیں تھے, آپ ایس او پی کی اہمیت سے واقف نہیں تھے. اس وقت آپ کہتے ہیں کورونا سے بچنا ہے, ایس او پی پہ عمل کرنا پڑے گا, آپ نے یہ کرنا ہے, ایس او پی پہ عمل کرنا پڑے گا. اس شہر کو کنٹرول کرنا ہے تو بھی ایس او پی, ملک کو کنٹرول کرنا ہے تو بھی ایس او پی, فرد کو کنٹرول کرنا ہے تو بھی ایس او پی, گھر کو کنٹرول کرنا ہے تو بھی ایس او پی. اس کا مطلب ہے ایس او پی اب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہو یا ان پڑھ آدمی ہو, ہر کوئی یہ جاننے لگا ہے کہ ایس او پی کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس کے نتیجے میں جو ہے میں اپنی جان کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہوں, اپنے مال کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہوں, چیزیں محفوظ رکھ سکتا ہوں. لیکن جب ہم سسٹم کی ورکشاپ کرتے تھے تو یہی پی ڈی سی اے اور یہی ایس او پیز کو ہم بہت زیادہ ڈسکس کیا کرتے تھے. اس وقت شاید اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا. تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک پرانا ٹریڈیشنل سسٹم لے کے چل رہے ہیں, ایک پرانا اسکول لے کے چل رہے ہیں, اس کے گول اور ہیں, اس کے چیلنجز اور ہیں,
उन चैलेंजेस को जब आप चेंज करेंगे तो नए चैलेंजेस को और नए टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी जिस चीज में सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जिस चीज की आपके अंदर सबसे ज्यादा महारत होनी चाहिए, वो महारत होनी चाहिए आपको स्कूल का सिस्टम बनाना आना चाहिए। और स्कूल का सिस्टम बनाना आना चाहिए, इसकी महारत अगर आप पैदा कर लेंगे तो फिर आप 21st सेंचुरी स्कूल बना लेंगे, फिर आप 21st सेंचुरी स्कूल के 21st सेंचुरी स्किल्स भी डेवलप कर लेंगे। और जब आप 21st सेंचुरी स्कूल बना लेंगे तो कोरोना और कोरोना के बाद के हालात में इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर सर्वाइवल इन्हीं लोगों का मुमकिन होगा। फिर अगर न्यू एंट्रेंट्स आ भी जाएंगे, नए कंपेटिटर्स आ भी जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आज से 500 साल पहले वो लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड, जो दुनिया की लैंड पर 3% जिनका 3% कंट्रोल था, वो 50% पे कंट्रोल हुआ, लेकिन वो पीछे भी चला गया। तो अगर जिसमें कॉम्पिटेंसी मौजूद है वो लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकेगा, जिसमें नहीं है उस गैप को फिल करके कोई और उस गैप को फिल करेगा। लिहाजा इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इस दौरान में आप लोगों की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिस्टम को डेवलप करना, लेकिन सिस्टम को डेवलप करना है 21st सेंचुरी स्किल्स को और 21st सेंचुरी स्कूल की रिक्वायरमेंट को सामने रख के। हम सिस्टम क्यों डेवलप कर रहे हैं? ताकि 4C मॉडल के मुताबिक वो चारों स्किल्स डेवलप कर सके, अपने टीचर्स में, अपने प्रिंसिपल्स में, अपने बच्चों में। हमारी लर्निंग स्किल्स भी डेवलप हो, हमारी लिटरेसी स्किल्स भी डेवलप हो, हमारी लाइफ स्किल्स भी डेवलप हो। उसके नतीजे में जो है हम हर तरह के हालात में लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रख पाए। लेकिन ये सारी महारतें, ये सारी स्किल जो है वो डेवलप नहीं हो सकती जब तक हम में सिस्टम को डेवलप करने की महारत न पैदा हो। लिहाजा इस महारत को पैदा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैंने अपनी वर्कशॉप में एक सीपॉक डायग्राम को डिस्कस किया था कि जब स्कूल का सिस्टम बन रहा होता है तो स्कूल का सिस्टम बनाने के लिए एक सीपॉक डायग्राम किया था। इसका मतलब है SIPOC। SIPOC का मतलब था, S का मतलब सप्लायर था, I का मतलब इनपुट था, P का मतलब प्रोसेस था, O का मतलब आउटपुट था और C का मतलब कस्टमर था। हमने कहा था स्कूल के अंदर आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि स्कूल में कौन आपका सप्लायर है, क्या चीज आपकी सप्लायर है, क्या चीज आपका इनपुट है, क्या आपके प्रोसेस है, क्या आपका आउटपुट है, क्या आपके कस्टमर है। ये सारी बातें हमें सीखना जरूरी है। इसको मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में एलैबोरेट कर देता हूं। मिसाल के तौर पे इस वक्त हम कोरोना के बाद की सूरत हाल में डिसाइड करते हैं कि हमने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखानी है। अगर हमने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखानी है, रिमोट लर्निंग सिखाना है, हमने जो है ऑनलाइन सेशन के बारे में अपने टीचर्स को सिखाना है, तो जो चीज भी आप सिखाना चाहते हैं, हमारी एजुकेशन की जुबान में इसको लर्निंग आउटकम कहते हैं। जो लर्निंग आउटकम है वो इस सीपॉक डायग्राम का ओ है, जिसको आउटपुट कहते हैं। आप कहते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट शुड बी एबल टू, तो आप जिस काबिल होना चाहते हैं वो आउटपुट है। लेकिन आप जिस काबिल होना चाहते हैं उसके लिए P का मतलब है वो प्रोसेस क्या होगा, उसका मतलब है I का मतलब है इनपुट क्या होगा, वो क्या इनपुट है, वो क्या चीजें हैं जिसकी मदद से आप ये गोल अचीव कर सकेंगे। जो इनपुट है वो कौन सप्लाई करेगा और जो आउटपुट जो आपने सीखा है उसका कस्टमर कौन है। तो अब आप स्कूल में अगर देखें तो स्कूल के अंदर आप लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, आप कहते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल सिखाना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना, जो भी सिखाना चाहते हैं, तो एक ग्रेड का टीचर अपने गोल अचीव करेगा, अगले ग्रेड का टीचर अपने गोल अचीव करेगा, उसके अगले ग्रेड का टीचर अपने गोल अचीव करेगा। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं कि ग्रेड 1 का गोल ग्रेड 2 के साथ, ग्रेड 2 का गोल ग्रेड 3 के साथ, इन्हीं सारे प्रोसेस को आपस में इंटरलिंक करने को सिस्टम कहा जाता है। हर क्लास के आउटकम कैसे अचीव होंगे, हर क्लास के आउटकम को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज क्या होंगी, हर क्लास की एक्टिविटीज को करने के लिए इनपुट क्या होंगे, इन्हीं चीजों को समझना कि एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट होता है। तो 1 में क्या अचीव होगा, तो 2 का क्या अचीव होगा, तो 3 का क्या होगा। तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स को अचीव करने के लिए इस सीपॉक डायग्राम को सामने रखते हुए अगर हम स्कूल के तमाम प्रोसेसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तमाम प्रोसेसेस को आपस में लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सिस्टम बनाने की महारत पैदा होनी चाहिए। आप देखिए ये बरतानिया या जो ब्रिटिश एम्पायर होती थी, इसी बरतानिया से लोग निकले, वहां एक सिस्टम मौजूद था। ये लोग अमेरिका में गए तो इन्होंने अमेरिका को एक दुनिया की सुपर पावर बना दिया। ये ऑस्ट्रेलिया में गए तो ऑस्ट्रेलिया को जाके इन्होंने दुनिया की एक बड़ी ताकत बना दी। क्यों? इनकी एक ट्रेनिंग थी सिस्टम की, ये सिस्टम में काम करने के आदी थे। ये सिस्टम में जब काम करने के आदी थे तो हर चीज ये एक सिस्टम के मुताबिक किया करते थे। लिहाजा स्कूलों को
21st सेंचुरी की स्कूल्स की रिक्वायरमेंट पता होना जरूरी है, जो कि मैंने कोर्स के शुरू में डिस्कस किया। उसके लिए उन 3 महारतों को समझना जरूरी है जिस पर ब्रिटिश काउंसिल बाकी लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की। तो दूसरी तरफ ये समझना जरूरी है कि जब तक हम स्कूल के सारे प्रोसेस को नहीं समझेंगे, जब तक हम उन सारे प्रोसेस को आपस में इंटरलिंक करना नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम इस स्कूल का सिस्टम चेंज नहीं कर सकेंगे, स्कूल के सिस्टम को नए दौर के हिसाब से बदल नहीं सकेंगे। और अगर हमें ये महारत नहीं हुई तो चैलेंजेस तो तब्दील होते रहेंगे, उन चैलेंजेस को पूरा करना हमारे बस की बात नहीं होगी। लिहाजा इस वक्त जरूरत इस बात की है कि स्कूल का एक निजाम, एक सिस्टम कैसे बनाया जाता है, स्कूल के निजाम या सिस्टम बनाने के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उन पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना, उन पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है इसको समझना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में मैं आपके कार के सारे पार्ट्स अलग कर दूं, तो आप कार के उन पार्ट्स को अलग करके उसको कार नहीं कहते, उसको स्पेयर पार्ट्स कहते हैं। आप उन स्पेयर पार्ट्स की मदद से अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब आप उन पार्ट्स को जोड़ लेते हैं और जोड़ के कार बना लेते हैं तो उस कार की मदद से आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। हर स्कूल में टीचर मौजूद हैं, हर स्कूल में बच्चे मौजूद हैं, हर स्कूल में क्लासरूम मौजूद है, हर स्कूल में डेस्क मौजूद है, व्हाइट बोर्ड मौजूद है, ब्लैक बोर्ड मौजूद है। वो सारी चीजें दुनिया के हर स्कूल में है, लेकिन जिस स्कूल में सिस्टम एग्जिस्ट करता है वहां ये पार्ट्स इस तरह जोड़े जाते हैं कि जो गोल आप तय करते हैं वो गोल अचीव कर लेते हैं। और जिन जगहों पे ये पार्ट्स इस तरह नहीं जोड़े जा सकते, वहां सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, वहां छोटे से छोटा गोल भी अचीव नहीं होता। और मैं अपने प्रिंसिपल कन्वेंशन में कई बार ये बात डिस्कस कर चुका हूं, एक आसान सी मिसाल देकर डिस्कस कर चुका हूं कि हम ग्रेड 1 से मैट्रिक तक इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को हम ग्रेड नर्सरी से शुरू करते हैं और मैट्रिक तक हम स्टडी करते हैं। जब हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं तो लैंग्वेज स्किल में लिसनिंग भी है, रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, स्पीकिंग भी है। 90 नंबर लेने वाले बच्चे, 100 नंबर लेने वाले बच्चे जब पास होके स्कूल से निकलते हैं तो वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, वो इंग्लिश में अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते, वो लिख कर भी नहीं कर सकते, वो सुन के समझने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ इसलिए होता है कि उस स्कूल ने नंबर 1 अपना टारगेट गोल सेट नहीं किया कि वो सब्जेक्ट में अचीव क्या करना चाहता है। और अगर उसने ये डिसाइड कर भी लिया कि वो लिसनिंग और स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग को इस लेवल पर डेवलप करना चाहता है, तो वो अपने स्कूल के क्लासरूम के सिस्टम को बनाने में नाकाम है, वो लैंग्वेज की क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाने में नाकाम है। वो ग्रेड 1 का गोल अचीव नहीं करता तो ग्रेड 2 का अचीव नहीं होता, वो 2 का अचीव नहीं करता तो 3 का अचीव नहीं होता, 3 का नहीं करता तो 4 का अचीव नहीं होता। इस तरह वो एक जो है रोड लर्निंग के जरिए, मेमोराइजेशन के जरिए पास तो होता है, लेकिन उसके अंदर जुबान पढ़ के जुबान की महारत नहीं होती, साइंस की स्टडी के नतीजे में साइंटिफिक स्किल डेवलप नहीं होती, सोशल स्टडीज पढ़ने के नतीजे में सिविक सेंसेस डेवलप नहीं होते, सिविक और वो स्किल डेवलप नहीं होती, मैथमेटिक्स के जरिए मैथमेटिकल स्किल डेवलप नहीं होती। तो ये सारे काम सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब आप स्कूल के सिस्टम को बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो 21st सेंचुरी स्कूल की तरफ आपने अपने आप को मूव करना है और उस तक करने के लिए आपने जो है वो अपने अंदर सिस्टम की स्किल्स को डेवलप करना है। और इसके लिए आफाक की टीम ने अब बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद जो है वो एक ऑनलाइन ही जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स जिन्होंने इन पूरे चैलेंजेस को फेस किया है, अब इनको वीक में जो है वो 50 वीक्स का एक प्रोग्राम हम इंट्रोड्यूस कराने जाएंगे इंशाल्लाह। उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक साल में आप हफ्ते में 1 घंटा भी आप दे देंगे तो काफी होगा। एक साल में अगर आप 100 आवर्स लगा लेंगे तो उस 100 घंटे के प्रोग्राम के नतीजे में जो 50 वीक्स का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है आपके अंदर वो स्किल डेवलप कर देगा कि जिस स्किल के नतीजे में आप स्कूल के सिस्टम को बना पाएंगे। और अगर आप सिस्टम को बना पाएंगे तो उसके नतीजे में ही जो मैंने कोर्स के शुरू में आपसे डिस्कस किया था, फिर हम ये जो सिनेरियो हमने फेस किया है, इस सारे सिनेरियो के नतीजे में जो मैंने 21st सेंचुरी स्किल को आपके सामने डिस्कस किया था, तो इसके नतीजे में ही ये मुमकिन होगा कि हम 21st सेंचुरी स्किल की जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम लर्निंग स्किल पे फोकस करना चाहते हैं, लिटरेसी स्किल पे फोकस करना चाहते हैं, लाइफ स्किल्स पे फोकस करना चाहते हैं, और हम अपने टीचर्स की भी डेवलप करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स की स्किल्स भी डेवलप करना चाहते हैं, अपने स्कूल ओनर्स की भी डेवलप करना चाहते हैं, ताकि वो आने वाले हालात में टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ हो, वो इनिशिएटिव लेने के काबिल भी हो, उनके अंदर क्रिएटिविटी भी हो, और वो अपने स्कूल के करिकुलम को और टीचिंग को, हर चीज को उसके मुताबिक अलाइन कर सकें।
تو آج کے اس 1 آور کے سیشن میں جو میسج ہے وہ یہ ہے, جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جب اسکول سٹارٹ کریں گے تو آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا, اور چینج کے حوالے سے میں نے پروگرام میں آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے مینیجنگ کمپلیکس چینج کی. وہ سلائیڈ میں ایک دفعہ اور آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس سلائیڈ کو دوبارہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کے ساتھ چینج کے 5 بیسک کمپوننٹ کو ڈسکس کیا ہے کہ اب آپ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں, اسکول کے لیے ایک نئے چیلنجز میں داخل ہو رہے ہیں. ان چیلنجز میں آپ کے پاس اپرچونٹیز بھی بڑھ گئی ہیں, ان چیلنجز میں آپ کے پاس جو ہے اب تھریٹس بھی بڑھ گئے ہیں. گویا اب نئے حالات میں اپرچونٹیز بھی ہیں, نئے حالات میں تھریٹس بھی ہیں, اپرچونٹیز زیادہ ہیں, تھریٹس کم ہیں. ان اپرچونٹیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ویژن کو اسکول کے 21st سینچری اسکول کے حساب سے ویژن بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جن اسکلز کی ضرورت ہے, جس میں نے کہا کہ اسکول اونرز کو سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی مہارت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اس مہارت پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, ریسورسز کو مینج کرنا آپ نے سیکھنا ہے, ایکشن پلان بنانا آپ نے سیکھنا ہے تاکہ ویژن کو حاصل کیا جا سکے, اور اس کے نتیجے میں ہم کنفیوژن سے بچیں اس پروفیشن میں, اس کے نتیجے میں ہم انزائٹی اور خوف سے بچیں اس نتیجے میں, اس کے نتیجے میں ہم فرسٹریشن سے بچیں اس فیلڈ میں, اور اس کے نتیجے میں ہم انسرٹینٹی کی کیفیت سے بچیں. تو اگر ہم نے اپنا ویژن ٹھیک کر لیا, ہم نے جس مہارت کی طرف اشارہ کیا ہے اس مہارت کو اپنے اندر پیدا کر لیا, ہم ریسورس کو مینج کرنے کے قابل ہو گئے, ہم ایکشن پلان بنانے کے قابل ہو گئے, تو پھر انشاءاللہ ہم اس فیلڈ کے اندر جو ریوارڈ ہمارے لیے موجود ہے, اس فیلڈ کے اندر جو انسینٹیو ہمارے لیے موجود ہے, چاہے وہ فائنینشیل ہے, چاہے وہ انر سیٹسفیکشن کا معاملہ ہے, ہم دونوں ہی صورتوں میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. یہ ایک 1 آور کے سیشن میں انٹروڈکشن تھا. باقی اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے جو ڈیٹیل پروگرامات کا ذکر ہے, اس میں ایک پروگرام کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا, دوسرے کئی پروگرامات آ رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آن لائن کریں گے, اور اس کے نتیجے میں ہم ان مہارتوں کو اپنے پرنسپلز کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس مہارت کے ساتھ یہ اپنے اسکول کو کامیابی کے ساتھ چلا سکیں گے, اپنے پیرنٹس کو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ مطمئن کر سکیں گے. اس کے لیے بہت زیادہ کوئی فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں پڑے گی, اور ہمارا پلان ہے انشاءاللہ ہم کہ 10,000 اسکول پرنسپلز کو, جس کے لیے ہم نے پلاننگ کی ہے کہ اس سال ہم اس پروگرام سے گزار کر اس قابل بنائیں کہ یہ لوگ شہر میں اسکول کھولیں, یہ کئی ریموٹ ایریاز میں کھولیں, یہ دنیا کے کسی خطے میں کھولیں. جس طرح میں نے کہا برٹشر دنیا میں جہاں بھی گئے, سسٹم بنانے کی وجہ سے اس ملک میں انہوں نے وہ ساری اپرچونٹیز کو حاصل کیا, تو آپ بھی جہاں بھی جائیں گے اسکول بنانے کی ایکسپرٹیز آپ کے پاس موجود ہوگی. حالات کے حساب سے ٹارگٹ ضرور چینج ہوں گے, لیکن ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے جو مہارت ہے, جو مدر آف آل اسکل ہے سسٹم بنانا, وہ انشاءاللہ آپ کے اندر پیدا ہوگی تاکہ ہم 21st سینچری اسکولز کے حساب سے اپنے اسکول کو چلا سکیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ کوشچنز ہیں, میں آخر میں کچھ کوشچنز کو رپلائی کر دیتا ہوں. ایک یہاں پہ کہا ہے ڈو یو ہیو اینی روڈ میپ فار ٹریننگ پروگرام آف 21st سینچری اسکلز. یہ میں نے جو تھا 21st سینچری اسکلز کے حوالے سے جو ٹریننگ پروگرام کی آپ نے بات کی, اس کا میں نے ذکر پروگرام کے آخر میں کر دیا ہے کہ ایک 100 آورس کا پروگرام ہے جو ویکلی بیسس پر ہوگا. اس میں کچھ اسائنمنٹس بھی ہوں گی, یہ سارے ریکارڈڈ ہوں گے, وہ ویڈیوز آپ بار بار اس کی سن بھی سکیں گے. تو اس کی اناؤنسمنٹ بھی انشاءاللہ اس مہینے یا نیکسٹ منتھ کی فرسٹ ویک میں ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور کوشچن ہے, ہاؤ کین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ بینیفٹ فرام دا رائٹ یوز آف ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں جو میں نے پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا. ٹیکنالوجی کی اہمیت جو ہے اس کے حوالے سے ریسرچ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی اہمیت ٹیچر کے لیے امپورٹنٹ ہے, بچے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. بلکہ ریسرچ یہ ہے زیادہ کہ بچے کا ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے, لیکن ٹیچر کا ٹیکنالوجی کا استعمال فائدہ مند ہے. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں بھی کہ اگر ایک کلاس میں ایک ہی کمپیوٹر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے, ایک سے زیادہ کمپیوٹر ہو تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے. تو 1 ٹیچر 1 کلاس روم 1 کمپیوٹر از انف جو ڈسکس ہو رہا ہے. تو ٹیکنالوجی کا جو زیادہ استعمال سیکھنا ہے وہ ٹیچر نے سیکھنا ہے. ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر ہم نے زیادہ بچوں کو نہیں دینا ہے, کیونکہ اس پہ بھی ریسرچ موجود ہے کہ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال بچوں کی ریڈنگ کو بھی خراب کرتا ہے, امیجنیشن پاور کو بھی خراب کرتا ہے. گویا ہم ان کو بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں اتنی ہی دینا چاہتے ہیں جس سے ہمارا ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس جاری رہ سکے, لیکن ٹیچر کو جو ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت اکوپڈ ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ ہی ایک آپشن ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, ہاؤ کین ٹیچر کیپ اپ ود دی چینجنگ ٹرینڈ ان دی کریکولم ان 21st سینچری. میں نے اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کیا تھا ابھی تھوڑا سا کہ 21st سینچری اسکول کے لیے 21st سینچری کا کریکولم بھی ہونا ضروری ہے, اور 21st سینچری کا کریکولم
کیسے بنے گا، یہ اسی ٹریننگ کا ایک کورس ہے کریکولم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کے اندر اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہے. وہ کورس اگر آپ اٹینڈ کر لیں گے تو وہ کریکولم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی اس پوری فلسفی میں یہ بات ڈسکس کی جا چکی ہے. اسی طرح ایک اور کوشچن ہے، ہاؤ کین ٹیچر برج دا گیپ بٹوین دا تھیوریٹیکل اینڈ دا پریکٹیکل ایجوکیشن ماڈل وچ از بیکمنگ اے نارم ان 21st سینچری، فار ایگزامپل اسٹیم. اسٹیم کے اوپر کوشچن کیا جا رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اسٹیم کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. اسٹیم بیسیکلی وہ بھی ایک پوری تھنکنگ ہے جس میں آپ سائنس، ٹیکنالوجی اور کہہ لیجیے کہ میتھمیٹکس، ان ساری چیزوں کو انٹیگریٹ آپس میں کرتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ آپ کی سروائیول کا مین ایشو ہے، اور سروائیول سے مراد ہے آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے، آپ کے اسکول کے اندر ایڈمیشنز امپورٹنٹ ہے، آپ کے اسکول کے اندر اس وقت جو پیرنٹس کی سیٹسفیکشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں آپ اگر صرف اپنے اسکول کے، جس طرح میں نے کہا، سسٹم بنانے کی اسکلز کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اسٹیم ہو یا 21st سینچری اسکول ہو، یہ ساری چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا مدر آف آل اسکلز، کہ اس وقت آپ اسکول پرنسپل کیسے جب اسکول جائیں گے تو اسکول میں آپ بہت سارے گورنمنٹ کی ریسٹرکشن بھی فالو کریں گے، آپ کو بہت سارے SOPs بھی فالو کرنے پڑیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، اپنے ویژن کو چینج کرنے کے بعد جس مہارت کو سب سے زیادہ فوکس کریں اپنے لیے وہ سسٹم کے اسکل ہے، اور جس مہارت کو آپ بچے کے لیے سب سے زیادہ فوکس کریں گے وہ 4C ہے. مہارت اسکول اونر کے لیے اور ہے، مہارت اسکول ٹیچر کے لیے اور ہے، مہارت اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہے. جب میں آپ سے کہوں کہ بچوں میں مہارت پیدا کرنی ہے، کریکولم کو اس کے حساب سے الائن کرنا ہے، تو پھر آپ نے بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ، بچے میں کریٹیوٹی پیدا کرنا، اس کے اندر کمیونیکیشن اسکل پیدا کرنا، اس کے اندر جو ہے وہ میڈیا کے اسکل، اس کے اندر ڈیجیٹل اسکلز پیدا کرنا، اس کے اندر لائف اسکلز پیدا کرنا. کریکولم اس کے حساب سے ریفائن ہوگا. جب آپ ٹیچرز کے حساب سے بات کریں گے تو وہ اسکلز اور ہوں گی. لیکن جب میں اسکول اونر سے بات کر رہا ہوں اس وقت، اسکول اونر کی جس بات پہ پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، جس چیز پہ پوری مہارت ہونی چاہیے، وہ انہیں سسٹم کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، سسٹم کے پارٹس سمجھ میں آنے چاہیے، سسٹم کے پارٹس کو مینج کرنا آنا چاہیے. اس مہارت کو 1-2 ورکشاپ میں پیدا نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پورے سال اگر اکٹھا نہیں دے سکتے تو آپ کہہ لیجئے 50 آورس منیمم یا 100 آورس جو ہے وہ پریکٹیکل اور تھیوری دونوں کو ملا کے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ٹائم اگر آپ اسپینڈ کر لیتے ہیں تو اس ٹائم کے بعد اس ایجوکیشن سیکٹر میں کم از کم وہ 20% لوگ جن کے فیوچر بہت برائٹ ہے اس پورے فیلڈ کے اندر، ان میں پھر آپ شامل ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کرنی ہے، سسٹم اپروچ لے کر آنی ہے، پروسیس اپروچ لے کر آنا ہے. اور جس طرح میں نے کہا ایک کار کس طرح بنی ہے، وہ پارٹس کیسے جڑے ہیں، اسکول بھی اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اسکول کیسے بنتا ہے، اسکول کے پارٹس کیسے ہوتے ہیں، اسکول کے پارٹس کیسے جوڑے جاتے ہیں، اور ان پر مہارت کے نتیجے میں اسکول اپنے گول کیسے حاصل کرتے ہیں، کیسے اچیو کرتے ہیں. اس وقت آپ کو ضرورت اس بات کی ہے. جی اس کے ساتھ ہی پھر ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. باقی آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی سوالات ہوں تو وہ کوشچنز آپ آفاق میں لکھ کے دے سکتے ہیں، ہمارے ریجنل ٹیم کو بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا آنسر جو ہے وہ دے دیں گے. بہت شکریہ آپ لوگ.